लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह हमारे साथ होते हैं। शेख मोहतरम आपके सवालात के जवाब देते हैं। आज भी इंशाल्लाह शेख मोहतरम हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि जो भी आपके सवालात है लेकर के आप तैयार रहें। अभी इंशाल्लाह हम लोग हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर देंगे और उस लिंक से आप डायरेक्ट हमारे साथ इंशाल्लाह ज्वाइन हो पाएंगे। तो आइए बिला ताखिर स्ट्रीम का आगाज़ करते हैं, शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया शेख वक्त देने के लिए। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी बिस्मिल्लाह। आज के हमारे सबसे पहले गेस्ट है ए मोहम्मद आबिद। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। ए मोहम्मद अब्दुल्ला, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें भाई। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। हज़रत मेरा एक सवाल है जी। ये है कि मुस्लिम कोई इस्लाम के नाम पर और कोई मुस्लिम हिजाब पहन के MLM स्कीम को प्रमोट करते हैं। उन लोगों ने लाखों करोड़ों कमा चुके हैं। अब जी। कमा के वो लोग हज उम्रा भी करते हैं। मेरा उसमें से दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि क्या उनके हज उम्रे कबूल होते हैं, और दूसरा ये है कि अगर हराम है तो उनकी दुनिया में और आखिरत भी कैसे अंजाम होगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। जी शेख। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल का खुलासा ये है कि अगर कोई आदमी हराम माल कमाता है और उससे वो हज उम्रा करता है तो क्या उसका हज और उम्रा कबूल होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन। आप अल्लाह के रास्ते में जो भी खर्च कर रहे हैं अजर व सवाब की नीयत से, चाहे वो सदका व खैरात करें या किसी और इबादत में खर्च करें, उसमें आपका खर्च किया गया माल हलाल और तय्यब होना चाहिए, वो हराम नहीं होना चाहिए। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन पाकीज़ा है, तय्यब है, और वो पाकीज़ा और तय्यब और हलाल माल ही अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाता है। तो अगर कोई आदमी हराम माल का या सदका करे या उससे और कोई इबादत करे हज और उमरा की, तो वो इस हदीस के अंदर जो मज़कूर वईद है उस वईद की जद में आ सकता है। ये तो कबूलियत का मामला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे सदक़े को या ऐसी इबादत को कबूल नहीं करता है जो हराम माल से किया गया हो। जहाँ तक सेहत का मामला है, सेहत अलग चीज है, यानी किसी इबादत का सही होना और उसका साकित होना और उसका कबूल होना ये अलग चीज है। अगर किसी ने कोई इबादत किया इस तरह के माल से तो वो इबादत सही है। सही का मतलब दुनियावी हुक्म, दुनियावी हुक्म के एतबार से वो इबादत सही है, वो इबादत मुनाकिद है। उस इबादत के जो आसार हैं वो मुरत्तब होंगे। उस इबादत का असर ये है कि अब वो इबादत दोबारा आप पर वाजिब नहीं होगी। लेकिन जहां तक कबूलियत का मामला है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हराम माल को कबूल नहीं फरमाता है। लिहाजा इस बात का कभी इम्कान है कि हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह की इबादत को कबूल ना करें। वला तयम्मुमुल खबीसा मिन्हु तुनफिकूना वलस्तुम बिआखिरीह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बात सदक़े के बारे में ही कह रहा है, अल्लाह के रास्ते में खर्च किए गए माल के बारे में कह रहा है कि खबीस माल को अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च मत करो, उसका तुम्हें फायदा नहीं होगा। तो बहरहाल जब हम हज उमरा करें या कहीं पर भी अल्लाह के रास्ते में कोई माल खर्च करें तो इस बात का ख्याल रहना चाहिए कि वो माल हलाल और तय्यब होना चाहिए ताकि वो अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल हो। बाकी ये हमारा काम नहीं है कि हम किसी आदमी ने अगर हज उमरा कर लिया है तो हम उस पर हुक्म लगाते फिरे कि भाई तुम्हारा हज नहीं कबूल हुआ, तुम्हारा उमरा कबूल नहीं हुआ। कबूलियत का मामला अल्लाह ताला के यहाँ है।
ہاں ہمیں تو ہمارے دین نے بتایا ہے, جو نبی نے بتایا ہے کہ اس طرح کے مال سے کی گئی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے, ہم یہ چیز بتا دیں گے, لیکن ہم کسی خاص شخص پر یہ حکم نہ لگائیں کہ تمہاری عبادت غیر مقبول ہے. اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے. ان کی دنیاوی انجام, دنیاوی انجام, اخروی انجام دونوں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. بہت سارے لوگ حرام مال کھاتے ہیں, حرام مال کماتے ہیں, لیکن دنیا میں ان کو کوئی ایسی پریشانی تکلیف نہیں آتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے. لیکن آخرت میں اللہ رب العالمین ان کی پکڑ کرے گا. تو دنیا میں تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی حرام کام کر رہا ہے تو اس کا مواخذہ اللہ دنیا میں ہی کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ معصیت میں ڈوبا ہوا ہے, اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین اس پر اپنی رحمتیں, اپنی نعمتیں نازل کر رہا ہے, تو سمجھ جاؤ کہ یہ امہال ہے. فذالک امہال, فذالک استدراج, اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے رہا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے اندر وہ اس کی سزا بھگتے, اللہ رب العالمین اس کو ڈھیل دے رہا ہے, آخرت میں اس کا اللہ رب العالمین مواخذہ کرے گا. خیر میرا دوسرا سوال میں پوچھوں کہ جی 2 سوالات ہو گئے عبداللہ بھائی آپ کے نا, اس سے متعلق کل لے لیجیے گا. ایک آخری سوال جی لے لیجیے, جلدی سے شارٹ میں کیجیے ایک دم. کیا کوئی ایسا حدیث ہے کہ 5 لاکھ جنت میں جانے کے بعد 5 لاکھ حور ملیں گے, 25 لاکھ حور ملیں گے, ایسی کوئی حدیث ہے کہ, کیونکہ میں ساؤتھ انڈیا سے ہوں, یہاں کے علماء ٹھیک ہے سوال نہیں, میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں تعداد بتائی گئی ہو کہ 5 لاکھ حوریں ملیں گی. البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت میں ہر جنتی کے پاس 2 بیویاں ہوں گی. اس کے بعد علماء کا اس حدیث کی شرح میں اختلاف ہے کہ کیا یہ جو 2 بیویاں ہیں کیا یہ حور عین میں سے ہوں گی یا دنیاوی عورتوں میں سے ہوں گی. بہرحال ہر مومن کے بعد سے وعدہ کیا گیا ہے کہ جنت میں اس کی 2 بیویاں ہوں گی. اس کے علاوہ بھی حور عین جو ہے اس کو ملیں گی, لیکن یہ جو آپ 5 لاکھ کی بات کر رہے ہیں ایسی کسی حدیث کا مجھے علم نہیں ہے. جی شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے صادقہ شمشیر, آپ اپنا سوال کریں. جی شیخ, آپ کا ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ نے بتایا تھا کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ صرف مطلب مقتدی کو بھی کہنا چاہیے, لیکن میں جس مدرسے میں پڑھتی ہوں وہاں پہ ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے آسان فقہ, اس کا نام ہے جی, تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ صرف امام یا تنہا نماز پڑھنے والا کہے گا, مقتدی نہیں. جی شیخ. جہاں پر میں نے یہ بتایا ہے کہ امام اور مقتدی دونوں کہیں گے, وہاں پہ میں نے یہ بھی بتایا ہوگا غالباً کہ یہ مسئلہ علماء کے درمیان, فقہا کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے. علماء کی ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ سمیع اللہ لمن حمدہ یا تو امام کہے گا یا تو منفرد کہے گا, تنہا نماز پڑھنے والا. جو مقتدی ہے وہ نہیں کہے گا. ایک رائے یہ بھی ہے علماء کی, لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ یہ ہر نمازی کہے گا, چاہے وہ امام ہو, چاہے مقتدی ہو, چاہے منفرد ہو. اور یہی رائے راجح معلوم ہوتی ہے. ادلہ کی روشنی میں شیخ البانی نے بہت قوت کے ساتھ اس رائے کو راجح قرار دیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کے اندر جتنے بھی انتقالات ہیں, یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا, ان تمام حالتوں میں کوئی نہ کوئی ذکر ہے. جیسے ہم قیام سے رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں, امام بھی کہتا ہے, مقتدی بھی کہتا ہے. اٹھتے وقت بھی رکوع سے سجدے میں جاتے ہیں رکوع کے بعد تو وہاں پر امام بھی کہتا ہے, مقتدی بھی کہتا ہے. تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ ہر انتقال میں کوئی نہ کوئی ذکر ہے. تو لہٰذا اس ذکر کے اندر جس طرح اللہ اکبر کے اندر مقتدی اور امام دونوں شامل ہیں, اسی طرح سے سمیع اللہ لمن حمدہ کے اندر بھی دونوں شامل ہیں. جہاں تک بات رہی اس حدیث کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ, تو چونکہ یہاں پر ایک اضافی ذکر کا جو ہے بیان کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد کیا کہنا ہے,
تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں کو یہ بتایا ہے کہ اس وقت آپ کو ربنا ولک الحمد بھی کہنا ہے، لیکن جو انتقال والا ذکر ہے وہ آپ کہیں گے، کیونکہ اگر بغیر سمیع اللہ لمن حمدہ کہے ہوئے آپ اٹھ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ اس انتقال میں کوئی ذکر نہیں کر رہے ہیں، جبکہ نماز میں ایسا کسی اور جگہ پر نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ بات زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ مقتدی بھی سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا، اور ربنا ولک الحمد کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو تو سارے لوگ کہیں گے۔ جی شیخ شکریہ۔ شیخ اور ایک جزاک سوال تھا، جی شیخ پوچھ اور لیجیے۔ ایک سوال تھا، اور فرض نماز ایک کے چیز بعد ایک چیز میں یہاں پر اور بھی ایڈ میں کر دوں، جی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو آپ ربنا ولک الحمد کہو۔ اب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کب کہتا ہے؟ جب وہ رکوع سے اٹھ رہا ہوتا ہے۔ تو کیا کوئی یہ بات کہے گا کہ جب رکوع سے اٹھتے ہوئے امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ رہا ہے تو کیا رکوع سے اٹھتے ہوئے مقتدی ربنا ولک الحمد کہے گا؟ بھائی حدیث کے ظاہری جو الفاظ ہیں اس سے تو یہ اگر ظاہری الفاظ سے آپ استدلال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس جگہ پر امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ رہا ہے اس جگہ پر آپ کو ربنا ولک الحمد کہنا ہے، جبکہ ربنا ولک الحمد تو کھڑے ہونے کے بعد کہنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ربنا ولک الحمد یہ سمیع اللہ لمن حمدہ کی جگہ پر نہیں ہے، یہ ایک اضافی ذکر ہے، لہذا سمیع اللہ لمن حمدہ یہ انتقال والا ذکر ہے جس میں کہ دونوں شامل ہیں۔ والعلم عند اللہ۔ ٹھیک ہے شیخ۔ شیخ فرض نماز کے بعد جو پانچوں وقت نماز میں فرض نماز کے بعد ایک بار آپ نے بتایا تھا کہ سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص پڑھنا چاہیے، تو اس بک میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تینوں کل کو مغرب اور فجر کی نماز میں 3 بار پڑھنا چاہیے فرض نماز کے بعد، اور دلیل بھی دی ہوئی کون سی؟ ہاں وہ دلیل اگر آپ بتائیں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ آسان فتنان صرف یہ دیا ہوا کہ ابو داؤد، نسائی اور صحیح ترمذی لکھا ہوا ہے۔ ایک سیکنڈ تھوڑا سا آپ انتظار کریں، میں وہ حدیث کھول لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ میں نے اس سے پہلے بہت تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے، لیکن میں وہ حدیث کھول لوں تاکہ آپ کو میں حوالہ بھی دوں۔ ٹھیک ہے شیخ، جب تک میں اگلا گیسٹ لیتا ہوں سسٹر میں آپ کو بیک سٹیج رکھ رہا ہوں انشاءاللہ۔ طارق بدر، جی طارق بدر ثنا علی صاحب، السلام علیکم۔ بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے تو انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی فرمائیں۔ امید آپ لوگ بخیر ہوں گے۔ سر ایک سوال میرے پاس دو ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ان دنوں ابھی مطلب چھٹ پوجا ہوئی ہے، تو چھٹ پوجا کی مناسبت سے بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں غیر مسلموں سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس بنیاد پر وہ تحفے کے طور پر جو کچھ وہ بناتے ہیں پھل وغیرہ یا پھر گھریلو جو چیزیں بنتی ہیں خاصہ وغیرہ کے طور پر وہ تحفے کے طور پر بھیجتے ہیں، تو اس کا استعمال کرنا کہاں تک صحیح ہے؟ اس کا جواب بھائی میرے متعدد بار دیا جا چکا ہے کہ کوئی بھی شرکیہ کفریہ تیوہار ہے تو اس مناسبت سے ہم کوئی چیز قبول نہیں کریں گے۔ عام دنوں میں کوئی بھی غیر مسلم ہدیہ تحفہ دیتا ہے تو اسے قبول کریں گے، قبول کرنا بھی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، لیکن جن چیزوں کا تعلق کسی کفریہ شرکیہ چیز سے ہے تو اسے قبول نہیں کریں گے۔ لیکن شیخ اس میں ایک مطلب راستہ یہ نکالتے ہیں لوگ کہ کہیں ہمارا تعلق خراب نہ ہو، اس بنیاد پر قبول تو کر لیتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کھائیں گے، ہمارا جانور کھا لے گا، یہ صحیح رہے گا؟ اچھا ٹھیک ہے، تو جیسے آپ اس دنیا میں لوگوں سے تعلقات خراب نہ ہوں لیکن اللہ سے تعلق خراب ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شیخ مطلب تعلقات کا معاملہ یہ ہے کہ کاروباری تعلق ہے یا پھر بہت سارے مسائل ہیں، تو اب یہ تو انسان کے جو اپنے معایر ہیں، اس کا جو اپنا ایک زندگی میں اولویت کس کو حاصل ہے کس چیز کو، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔
کہ آپ کے نزدیک کاروبار اہم ہے, دنیاوی تعلقات اہم ہیں, آپ کے نزدیک اللہ رب العالمین کا فرمان اہم نہیں ہے, یا آپ کو اپنا دین اور ایمان آپ کے لیے اہم نہیں ہے. بھائی ہمارے یہاں اسلام میں سب سے سینسیٹیو مسئلہ شرک اور توحید کا ہے, اس میں سمجھوتا نہیں ہے. اب لوگوں کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کرتے تو لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ پھر کیسے آپ اگر اس ہندوستان میں رہتے ہوئے اس طرح کے تشدد کیجیے گا تو آپ ہندوستان میں رہنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. آپ یہ کہتے بتائیے, ہیں آپ اگر مجھے کوئی چیز دے رہے ہیں اور میں اسے قبول نہیں کر رہا ہوں تو یہ تشدد کہاں ہوا؟ کیا میں آپ کے گھر میں جا کے آپ کے اوپر تشدد کر رہا ہوں, آپ کو گالی دے رہا ہوں, مار پیٹ رہا ہوں, یا آپ کو کچھ برا بھلا کہہ رہا ہوں؟ تشدد اس معنی میں نہیں, آپ بتائیے. نہیں آپ بتائیے مجھے, آپ سے صرف سوال نہیں ہے, سارے لوگوں سے ہے کہ اگر میں آپ کے شرکیہ تہوار میں شرکت نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ کو چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, یہ تشدد کہاں سے ہو گیا بھائی؟ دنیا کا کون سا انصاف کہے گا کہ یہ تشدد ہے؟ تشدد اس معاملے میں کہ آپ اتنی سختی کیوں کر رہے ہیں اس معاملے میں, آخر کیا وجہ ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں لوگ. بھائی وجہ تو بتا رہا ہوں نا, وجہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے دین کا اور ایمان کا مسئلہ ہے, ایمان کا مسئلہ اب ہے. بھائی آپ کو تو, آپ مسلمان ہیں, آپ کو تو ویسے متشدد کہا جاتا ہے. پوری دنیا کہتی ہے کہ یہ لوگ متشدد ہیں, صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں, تو چھوڑ دیجئے ایک اللہ کی عبادت. بھائی آپ کو تو ایک اللہ کی عبادت کرنے پر بھی متشدد کہا جاتا ہے. ہم کو فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے. فنڈامنٹلسٹ کا مطلب جو اپنے دین پر قائم ہے, اپنے دین کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہے, وہ فنڈامنٹلسٹ ہے, یہی تو کہا جاتا ہے. تو کیا کرو گے آپ, اپنا دین چھوڑ دو گے؟ بھائی ہر انسان فنڈامنٹلسٹ ہوتا ہے. کوئی حق بات میرے سامنے آئی, میں اسی حق بات پر قائم رہوں گا, دائیں بائیں نہیں جاؤں گا, یہی تو فنڈامنٹلسٹ ہے. تو یہ تو کہا جاتا ہے, تو آپ کیا کرو گے اس کے لیے؟ شیخ اگر کسی موقع سے مجھے حرام تحفہ ملا جس کا تعلق کھانے پینے سے ہے, تو اس چیز کو ہم نہ کھا کر کے اپنے جانوروں کو کھلا سکتے ہیں؟ جی, شیخ کا نیٹ ورک پرابلم ہوا ہے, ابھی شیخ انشاءاللہ جوائن ہوں گے تو شیخ سے ہم پوچھ لیں گے. میں دیکھ رہا ہوں کمنٹ میں بہت سارے لوگ سوالات بھیج رہے ہیں. تو دیکھیے کیسا ہے نا, مشکل ہے کہ جو ہے ابھی موقع مل پائے آپ کو, یعنی کمنٹس کے سوالات کا. انشاءاللہ کمنٹس کے سوالات کا تو موقع نہیں آئے گا, البتہ شیخ سے انشاءاللہ جیسے بھی موقع ہوگا, ہم جو لوگ یہاں پر اسٹریم میں جوائن ہیں ہمارے ساتھ, ہم ان کے سوالات کے جوابات لینے کی کوشش کریں گے. شیخ محترم کا بھی نیٹ ورک پرابلم ہوا ہے کچھ, ابھی انشاءاللہ دوبارہ ری جوائن ہوں گے شیخ, تو انشاءاللہ ہم شیخ سے جو ہے آپ کے سوال کا جواب لے لیں گے. آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے جب تک اسٹریم کوئی جوائن نہ کریں, ابھی شیخ یہاں سے ریموو ہوئے ہیں, تو جیسے ہی وہ جوائن ہوں گے انشاءاللہ تو ہم آپ کے سوالات لے لیں گے. آپ لوگوں سے گزارش ہے ضرور سپر چیٹ سپر اسٹیکر +TV کے لیے بھیجیں آپ انشاءاللہ. شیخ جوائن ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ, آئیے شیخ کو جوائن کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, بھائی پوچھ رہے تھے کہ وہ اگر لے لے کوئی تو کیا جانور کو کھلا سکتے ہیں کیا؟ کیا ہے سوال بھائی کا؟ سوال یہ تھا شیخ میرا کہ کوئی حرام چیز میرے لیے ہے جو مجھے تحفے میں ملا ہے, جس کا تعلق کھانے سے ہے, تو کیا میں اس حرام چیز کو اپنے جانوروں کو کھلا سکتا ہوں؟ دیکھیے حرام چیزیں دو طرح سے ہوتی ہیں. ایک حرام چیز وہ ہوتی ہے جو فی نفسی ہی وہ چیز حرام ہے, جیسے مثال کے طور پر کوئی نجاست ہے, گندگی ہے, یا مثال کے طور پر جیسے شراب ہے. شراب آپ کو کہیں سے بھی ملے, آپ خود خرید کے لائیں, کوئی گفٹ کرے, چوری کر کے لائیں, جیسے بھی لائیں وہ حرام ہے. تو جو چیز فی نفسی ہی حرام ہے اسے نہ تو آپ خود استعمال کر سکتے ہیں, نہ کسی انسان کو دے سکتے ہیں, نہ کسی جانور کو دے سکتے ہیں. لیکن وہ چیزیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فی نفسی ہی حرام نہیں ہوتی ہیں, ان کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس طریقے کی وجہ سے اس پر حرام کا حکم لگتا ہے. ایسی چیز کو آپ جانور کو کھلا سکتے ہیں. اگر شیخ, تو اگر ایسی بات ہے اس کو جانوروں کو کھلا سکتے ہیں, تو اس جانور کے بدن میں اس خوراک کی وجہ سے جو گوشت پوشت بنے گا یا اس سے جو دودھ ہمیں حاصل ہوگا, پھر اس کو تو ہم ہی حاصل کریں گے نا, اس سے فائدہ تو ہم ہی اٹھائیں گے. آپ نہیں سمجھ سکے بھائی,
मेरी पहली बात अगर समझे होते तो आप इस काल दूर हो जाता आपका। देखिए जैसे जैसे मैं सवाल को वाजे कर रहा हूँ, जैसे अभी यही छठ के मौके से आपका सवाल मैं समझ रहा हूँ, मैं है उस पर आपका सवाल समझ रहा हूँ, सवाल के पीछे जो है वो भी समझ रहा हूँ। सुनिए, जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी है जिसने चोरी किया, चोरी करके वो पैसा ले जाकर के बैंक में जमा किया, करेंसी ले जाकर बैंक में जमा किया। अब वो बैंक वाला वो करेंसी अपने पास तो नहीं रखता है, कल जब कोई दूसरा कस्टमर आएगा तो बैंक वाला वो करेंसी उस कस्टमर को देगा। क्या ऐसा ही होता है ना? ठीक है। हाँ, तो वो करेंसी जो चोर ने बैंक में ले जाकर के जमा किया था, इत्तेफाक से आप बैंक में पैसा निकालने गए, बैंक वाले ने वही नोट आपको थमा दिया। अब आप ये बताइए कि क्या उस नोट का इस्तेमाल करना आपके लिए हलाल होगा कि नहीं? वो शेख मेरा पैसा ना, पैसा तो मेरा है। लेकिन वो करेंसी तो नोट चोर ने लाके जमा किया था, वो नोट आपका तो अब हुआ ना, पहले तो नहीं था आपका। पहले तो चोर ने लाके वो नोट दिया, वही सेम नोट, उसी नंबर का नोट, वही सेम नोट चोर ने बैंक में दिया, बैंक ने आपको दिया। तो चोर ने दिया था तब तो हराम था, अब आपके पास आया तो हलाल कैसे हो गया? वो मेरा पैसा ना मुझे मिला, वो जो बैलेंस जो कटेगा तो मेरे अकाउंट से ना पैसा कटेगा शेख। भाई नोट तो वही है ना, नोट तो वही है जो चोर ने कहीं से चुरा के लाया था। तो जब वो चोर ने दिया तो हराम था, आपके पास वो आया तो हलाल कैसे हो गया? तो फिर उसका क्या होगा? दूसरी मिसाल सुनिए, जैसे किसी आदमी ने कहीं से शराब चुराया, कहीं पे किसी आदमी को ला करके दे दिया, वो आदमी शराब आपको दे रहा है, तो क्या आपके लिए हलाल होगा? नहीं, हलाल नहीं होगा। अब उस यहाँ पे शराब का हुक्म नहीं बदला, शराब का हुक्म चाहे जितने लोगों के पास जाए, क्योंकि वो हुर्मत उस शराब के अंदर जुड़ी हुई है। लेकिन वो जो नोट का मिसाल मैंने दिया, उस नोट के अंदर हुर्मत नहीं है। वो चोर ने चुराया था इसलिए उसके लिए हराम था, लेकिन आपने चुराया नहीं है, आपने दूसरे तरीके से हासिल किया इसलिए आपके लिए हलाल है। यही मसला दूसरे मामलात के अंदर भी आप समझ सकते हैं कि जो माल अपने हासिल करने के तरीके की वजह से हराम है, वो हासिल करने वाले के लिए हराम होगा, ना कि दूसरों के लिए। जैसे कि अभी मैंने मिसाल दिया। अब आप असल में वो मसला उस मिठाई का मसला पूछना चाहते हैं। भाई वो मिठाई इसलिए हराम नहीं है कि उसको आपको खाना है, सिर्फ खाने की वजह से लेना हराम है, लेना ही हराम है, खाने का मसला तो बाद में आएगा। आप उसको ना भी खाएं, ला करके किसी और को दे दें, बच्चे को खिला दें या किसी और को दे दें, तो जो आपने लिया है तो वो लेकर के तो आपने हराम काम कर दिया। अब खाना ना खाना ये अलग बात है। तो फिर सूद के बारे में क्या कहेंगे? जो सूद का पैसा मिलता है तो सूद के बारे में भी मैं वही कहता हूं जो अभी मैंने कहा, बहुत तफसील के साथ जवाब दिया हूं। जो अभी मैंने सूद के बारे में जब वही कहेंगे तो फिर क्या मतलब सारे लोग अपना सेविंग अकाउंट सबका बंद करना पड़ेगा, फिर इंटरेस्ट कुछ ना कुछ आ ही जाता है उसमें। अगर आप मेरे जवाब को समझे होते, भाई नहीं समझ पा रहे हैं आप, सुनिए। असल में समझ नहीं पा रहे शेख लोग, हाँ, वो नुक्ता जो आप समझाना चाह रहे हैं। हम बैंक में अकाउंट क्यों खोलते हैं? अगर हमारे पास कोई मजबूरी ना हो तो सूद वाले बैंक में अकाउंट खोलना हमारे लिए जायज नहीं होगा, क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं तो गोया कि सूद वाले बैंक का ताउन कर रहे हैं। अगर हमारे पास मजबूरी ना हो तो सूद वाले बैंक के साथ कारोबार करना, ताउन करना, पैसा जमा करना ये जायज नहीं होगा। ये असली हुक्म है शरीयत का। लेकिन आप जहां पे रहते हैं, इस मुल्क का निजाम और कानून ऐसा है कि उसके बगैर इस मुल्क में आप नहीं रह सकते। या तो मुल्क छोड़ के चले जाइए, आप अपने घर में 10 लाख रुपए नहीं रख सकते कैश में। मुल्क का कानून इस बात की इजाजत नहीं देता, आपको बैंक में जमा करना ही है। तो ये गोया कि आपकी मजबूरी हुई। और हमारी शरीयत में कायदा है कि अद-दरूरात तुबीहुल महदूरात, मजबूरियां हराम चीजों को बकदरे मजबूरी हलाल कर देती है। तो इसलिए हमने बैंक में पैसा जमा किया। अब बैंक से इंटरेस्ट आएगा, सूद आएगा। अब वो जो सूद बैंक से आएगा आपके अकाउंट में, वो आपके लिए उस सूद का इस्तेमाल करना जायज नहीं होगा, क्योंकि उसको आपने हासिल किया है। लेकिन उस सूद की रकम को आप किसी और को दे देंगे, फाड़ के फेंकेंगे नहीं।
پھاڑ کے اسی لیے نہیں پھینکیں گے کہ وہ حرمت اس نوٹ سے نہیں چپکی ہوئی ہے، بلکہ اس کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے نے آپ کے لیے حرام بنایا ہے، تو اس لیے اس نوٹ کو کسی اور کو دے دیں گے، کسی جو ہے کسی بھی خیر کے کام میں خرچ کر دیں گے جہاں سارے لوگ فائدہ اٹھائیں، اس نوٹ کو ضائع نہیں کریں گے. تو یہ فرق ہے دونوں میں. اب یہاں پہ جو آپ مٹھائی کا بار بار مٹھائی پہ اصرار کر رہے ہیں، کون سی مجبوری ہے آپ کی؟ ہاں کوئی آپ کے گن پوائنٹ پہ مٹھائی دے رہا ہے تو لے لیجیے، تو میں بھی کہہ رہا ہوں لے لیجیے. اگر گن پوائنٹ پہ مٹھائی دے رہا ہے کوئی تو لے لیجیے، کھا لیجیے. لیکن آپ کو تو اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان بتانا ہے نا، اس لیے لے رہے ہیں، چاپلوسی میں لے رہے ہیں. تو چاپلوسی میں لینا جائز نہیں ہے، مجبوری میں لینا جائز ہے. چاپلوسی میں جا کر کے کسی کے سامنے جھک جانا اور کہنا کہ میں ایک اچھا ہندوستانی ہوں، یہ جائز نہیں ہے. جہاں پہ آپ کو ملک کا قانون ایسا ہے کہ آپ مجبور ہیں وہاں آپ کر سکتے ہیں، لیکن چاپلوسی کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. چاپلوسی کر کے شرک کرنا کہ مجھے میرا بزنس کیسے چلے گا، وہ میرا پارٹنر ہے تو روٹ جائے گا، روٹ جا رہا ہے تو روٹ جانے دو، دوسرا بزنس کرو. اگر کوئی ایسا پارٹنر ہے جو اتنا بھی سمجھدار نہیں ہے، جو آپ کے دین کو نہیں سمجھ سکتا، آپ کے جذبات کو نہیں سمجھ سکتا، اور جو آپ سے شرک کروانا چاہ رہا ہے، تب وہ آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کرے گا، تو ایسے پارٹنر کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی وہ جو پارٹنر ہے وہ بھی انسان ہے، اس کے پاس عقل ہے، اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارے بزنس سے اس کا کیا تعلق ہے. اگر یہ آدمی اپنے دین پر قائم رہنا چاہتا ہے، میرا ہتھیار نہیں لینا چاہتا، کوئی دقت نہیں، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ ہمارے جو دوسرے اس کے ساتھ تعلقات ہیں، ان تعلقات میں ہم اس کے ساتھ اچھے ہیں، اس کے ساتھ ایماندار ہیں، اس کے ساتھ متعاون ہیں، یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں. اگر ہم اس کی مٹھائی نہیں لے رہے، اس کو کیا دقت ہے اس سے؟ لیکن وہ اگر چاہتا ہے کہ نہیں تم کو پارٹنرشپ کرنا ہے تو تم کو اپنا ایمان چھوڑنا ہوگا پہلے، تب میں تم کو ایک اچھا مسلمان مانوں گا، تو اب ایسا مسلمان بننا ہے تو بنیے. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، واضح ہو گیا. اور دوسری بات شیخ، بہت شکریہ بھائی. اگر طارق بھائی اصل میں ایک سوال کا کافی لمبا جواب ہو گیا ہے، کل آ جائیے انشاءاللہ، کل لے لیتا ہوں. چھوٹا سا شیخ، چھوٹا سا، بہت امپورٹنٹ سوال، اس لیے چھوٹا سا بس. بولیے. آپ شیخ میرے جمعہ کی بھائی خطبے کے دوران آپ کہاں سے اگر بتانا مناسب سمجھیں؟ میں بہار سے ہوں شیخ، مدھوبنی بہار. بہار سے، مدھوبنی بہار سے. جی بولیے. فرمائیں. شیخ جمعہ کی خطبے کے دوران اگر ریا وغیرہ خارج ہو جائے تو کیا کرے گا خطیب؟ خطیب کی ریح خارج ہو جائے، خطیب کیا کرے گا؟ وہ خطبہ کو کنٹینیو کرے گا، خطبہ کمپلیٹ کرے گا، اور خطبہ کمپلیٹ کر کے جا کے وضو بنا کے آئے گا، پھر نماز پڑھائے گا. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ طارق بھائی. جی شیخ وہ بہن کو جوائن کیجیے. ہاں وہ بہن کو جوائن کیجیے. جی میں نے جوائن کر لیا ہے شیخ. جی بہن آپ وہ حدیث پلیز سنائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ وہ حدیث سنائیں یا تو اس کا ترجمہ سنائیں، آپ جو ابھی حدیث بتا رہی تھی. شیخ حدیث یا ترجمہ نہیں لکھا ہوا، بس جو لائنز لکھے ہوئے فجر اور مغرب کے بعد 3 بار اور دیگر نمازوں کے بعد 1 بار پڑھیں، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ابو داؤد، نسائی، صحیح الترمذی. اگر کوئی اس کو حدیث بتا رہا ہے تو جھوٹا ہے، ایسے آدمی کو مت مانیے، جھوٹ بول رہا ہے وہ. یہ حدیث کہیں دنیا میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ جو ترجمہ آپ نے ابھی مجھے بتایا یہ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ ہے، تو یہ جھوٹ ہے، سراسر تہمت ہے. یہ ایسی کوئی حدیث دنیا کے اندر نہیں ہے. میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں. ابو داؤد کی روایت جی حدیث سنیے، عقبہ بن عامر کی روایت ہے. عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ بالمعوذات دبر کل صلاۃ. یہ ابو داؤد کے الفاظ ہیں. شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث کا ترجمہ سنیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھوں. معوذات کیا ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ معوذات ہیں. اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھوں، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھوں. آپ بتائیے کیا اس میں کسی تعداد وغیرہ کا ذکر ہے؟ اس میں کسی تعداد کا ذکر نہیں ہے. اور ایک قاعدہ ہے شریعت میں، فقہ میں، کہ جب کسی بات کا حکم دیا جاتا ہے
اور کسی تعداد کا ذکر نہیں کیا جاتا تو جو امر مطلق ہے وہ ایک پر دلالت کرتا ہے، ایک بار کرنے سے۔ آپ کو کہا گیا معوذات پڑھیے، اس کا مطلب ایک بار آپ نے پڑھ لیا، اسی کا حکم دیا گیا ہے آپ کو۔ اب اس حدیث سے صاف پتہ چلا کہ ہر نماز کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد۔ اس میں فجر، ظہر، عصر، مغرب کی کوئی تخصیص نہیں ہے، پانچوں نمازیں اس میں داخل ہیں۔ گویا کہ پانچوں نمازوں کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنا ہے۔ یہ پہلی حدیث ہوئی جس سے پتا چلا کہ ہر نماز کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنا ہے۔ اب دوسری حدیث سنیے۔ دوسری حدیث سنن جامع ترمذی وغیرہ کی ہے، شیخ البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ معاذ بن عبداللہ بن خبیب عن ابیہ قال خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي لنا۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک رات، ایک ایسی رات جو تاریک رات تھی، بارش والی رات تھی، ہم نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھائیں۔ قال فادرکتہ، کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پا لیا۔ فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قل، کہا کہ کہو، فلم اقل شیئا، راوی کہہ رہے ہیں کہ میں نے پھر کچھ نہیں کہا۔ پھر آپ نے کہا کہ قل، کہو، میں نے پھر بھی کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہنا کیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل، کہو، تو میں نے کہا ما اقول، میں کیا کہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل قل هو اللہ احد والمعوذتین حین تمسی وتصبح 3 مرات تکفیک من کل شیء۔ ہر صبح اور ہر شام کو، جب بھی شام کرو، جب بھی صبح کرو، تو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 بار کہو۔ تکفیک من کل شیء، اگر یہ آپ نے پڑھ لیا تو یہ تمہارے لیے ہر چیز کے لیے کافی ہے۔ اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ صبح اور شام کو 3 بار قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھنا ہے۔ کب؟ صبح اور شام۔ یہاں پہ نماز کا ذکر نہیں ہے، صبح شام کے اذکار ہیں۔ یہ پہلی روایت جو میں نے آپ کو بتایا وہ نماز کے بعد کا ذکر ہے، اور یہ صبح شام کے اذکار ہیں۔ نماز کے بعد کے اور صبح شام کے اذکار میں کئی ساری چیزوں میں فرق ہے۔ صبح شام کا ذکر الگ ہے، نماز کے بعد کے اذکار الگ ہیں، دونوں ایک نہیں ہیں۔ دنیا میں کسی عالم نے نہیں کہا ہے، کسی نے بھی نہیں کہا ہے کہ نماز کے بعد کے اذکار اور صبح شام کے اذکار ایک ہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ صبح شام کے اذکار کچھ اور ہیں اور نماز کے بعد کے اذکار کچھ اور ہیں۔ وہ اگر آپ اذکار کرتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا، دونوں اذکار الگ الگ ہیں۔ تو پہلی روایت میں نماز کے بعد کا ذکر ہے، اس دوسری روایت میں صبح شام کے اذکار کا ذکر ہے۔ صبح شام میں 3 بار، نماز کے بعد 1 بار۔ اب آپ بتائیے کہ یہاں پر فجر اور مغرب کی تخصیص کہاں سے آ گئی کہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 3 بار کہیں گے؟ کہاں ہے وہ دلیل؟ آپ جو بتا رہے ہیں وہی چیز میں بھی جانتی تھی، لیکن جب کلیہ میں پڑھی وہ کتاب تو اس میں ایسا لکھا ہوا تھا، اس سے کنفیوژن ہو رہے تھے۔ اصل میں یہ کنفیوژن جو ہے بہت ساری جگہوں پر پایا جاتا ہے، لیکن جو محققین علماء ہیں ان کے ہاں یہ کنفیوژن نہیں ہے۔ ابھی جو کیلنڈر چھپتے ہیں، میں نے بہت ساری مسجدوں میں دیکھا ہے، وہاں پہ نماز کے بعد کے جو اذکار لکھے ہوتے ہیں اس میں صاف طور سے لکھا ہوتا ہے کہ آپ یہ تینوں قل نماز کے بعد 1 بار پڑھیں، لیکن فجر میں اور مغرب میں 3 بار پڑھیں، یہ لکھا ہوتا ہے۔ اور یہ اتنی کثرت سے پھیل گیا ہے کہ کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ وہ دلیل تلاش کرے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نماز کے بعد 1 بار پڑھنا ہے۔ اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، بات کمپلیٹ ہونے دیجیے، یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ یہ باتیں صرف میری ہیں، یہ باقاعدہ علماء نے اس پر بات کی ہے۔ شیخ عبد المحسن العباد رحمہ اللہ حفظہ اللہ، مدینہ کے جو محدث ہیں، مدینہ کے محدث ہیں اس وقت، انہوں نے اس پر بات کی ہے، اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ شیخ ابن باز نے اپنی کسی کتاب کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد شیخ ان کی بات نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ شیخ نے یہ بات کہاں سے کہی،
शेख ने डायरेक्ट ये नहीं कहा अदबन और एहतरामन कि उन्होंने गलत कहा है या उनसे गलती हो गई। देखिए उनकी इबारत में पढ़ रहा हूँ, सही सुनन नबी दाऊद की शरह करते हुए शेख अब्दुल मोहसिन अब्बाद कहते हैं कि वो शेख अब्दुल अजीज बिन बाज रहमतुल्लाहि अलैहि इंदमा कतब हौला मा युकालु बाद सलाह, नमाज के बाद के अज़कार के बारे में जब उन्होंने लिखा वज़करा अन्नहु युता बिआयतिल कुर्सी व कुल हुवल्लाहु अहद व कुल औज़ बिरब्बिल फलक व कुल औज़ बिरब्बिन नास बअदा कुल्लि सलातिन मर्रतन वाहिदतन, तो उन्होंने लिखा कि आयतल कुर्सी, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास हर नमाज के बाद एक बार पढ़ेंगे, लेकिन व इंदल मगरिब वल फज्र युता बिकुल हुवल्लाहु अहद वल मुअव्वदतैन सलात मर्रात, उन्होंने लिखा कि फजर और मगरिब के बाद कुल हुवल्लाहु अहद और मुअव्वदतैन कुल औज़ बिरब्बिल फलक कुल औज़ बिरब्बिन नास 3 बार पढ़ेंगे। आगे शेख अब्दुल मोहसिन कह रहे हैं वलम आरिफ मा हुवा दलील अला हादा, मुझे नहीं मालूम है कि इसकी क्या दलील है। तो शेख इब्न बाज बहुत बड़े रब्बानी आलिम हैं और शेख ने जब वो अज़कार लिखे तो उन्होंने इसका जिक्र किया, वहीं से लोगों ने ले करके इसको इतना फैलाया है कि हर मस्जिद में ये चीज आपको मिलेगी, लेकिन इसकी दलील नहीं है। हाँ, उसकी कुछ तौजीह है मेरे पास कि ऐसा क्यों हुआ, ये गलती क्यों हुई। मैं जो समझा हूं उसकी कुछ उसके कुछ असबाब हो सकते हैं। एक तो ये कि शेख ने या जिन लोगों ने भी ऐसा कहा है उन्होंने पहली वाली रिवायत को, पहली वाली हदीस को आम समझा और दूसरी को खास समझा कि वो आम है कि नमाज के बाद मुअव्वदतैन पढ़ो, ये आम बात है। दूसरी वाली हदीस को उन्होंने खास समझा जिसमें 3-3 बार का जिक्र है। ऐसा हो सकता है, ये मेरी तौजीह है, लेकिन अगर ये तौजीह है, कोई अगर ऐसा करता है तो ये तौजीह सही नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों अलग अलग इबादतें हैं। सुबह के अज़कार अलग इबादत, सुबह शाम के अज़कार और नमाज के बाद के अज़कार ये अलग इबादत। और जब दो इबादतें अलग अलग होती हैं तो उनमें तखसीस नहीं होती है, उनमें किसी आम को खास नहीं किया जाता है। सेम इबादतों में तखसीस होती है, अलग अलग इबादतों में तखसीस नहीं होती है। ये उसूल फ़िक़ह का मारूफ कायदा है। दूसरी तौजीह मैं ये करता हूं कि शायद ये गलती कहां से आई होगी। ये गलती इस तरह से आई होगी कि ये समझा गया होगा कि सुबह के जो अज़कार हैं उनका वक्त फजर के बाद शुरू होता है, शाम के अज़कार का वक्त कुछ लोगों के यहाँ मगरिब के बाद शुरू होता है, कुछ लोगों के यहाँ असर के बाद। तो जब आपने फजर की नमाज पढ़ी तो उस वक्त दोनों अज़कार को एक साथ मिला दीजिए, सुबह के अज़कार और फजर के बाद के अज़कार। तो आप 3 बार कहिए तो गोया कि दोनों अज़कार हो गए। इसी तरह जब आप मगरिब की नमाज पढ़िए तो 3 बार पढ़िए ताकि दोनों अज़कार एक साथ हो जाएं। ऐसा हो सकता है, ये इख्तिमाल है। लेकिन अगर कोई ऐसा कहता है तो ये बात भी गलत है। ये बात इसलिए गलत है कि एक कायदा है कि जब दो इबादतें एक ही जिन्स से की हों और इकट्ठा हो जाएं तो दोनों इबादतें एक दूसरे में उस वक्त दाखिल होंगी जब दोनों मकसूद ले जाती ही ना हो, जब दोनों इबादतें मकसूद ले जाती ही ना हो। अगर दोनों इबादतें बजाते खुद मकसूद हैं तो दोनों एक दूसरे में दाखिल नहीं हो सकती। सुबह शाम के अज़कार अलग मुस्तकिल इबादत हैं, वो मकसूद हैं, और नमाज के बाद के जो अज़कार हैं वो भी मकसूद ले जाती ही हैं। इसलिए दोनों का तदाखुल ये मुमकिन नहीं है उसूली तौर पर, लिहाजा ये तौजीह भी सही नहीं होगी। तो सही बात यह है कि सुबह शाम के अज़कार कुछ और हैं, नमाज के बाद के अज़कार कुछ और हैं। दोनों का जिक्र दो अलग अलग हदीसों में आया है, लिहाजा दोनों को अलग ही रखा जाएगा। हादा मा इल्मी वल इल्मु इंदल्लाह। जी ठीक है सिस्टर, वो जवाब आपका मिल गया है। शेख जो लिखे हैं ये किताब, वो एक्चुअली में ये क्या बोलते हैं, वहाँ मदीना में शायद मुफ्ती के काम अंजाम देते थे, फतवा देते थे, तो इसलिए इतने बड़े आलिम लिखे हैं और इतना कंफ्यूजन था। तो ठीक है, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। कंफ्यूजन दूर हुआ क्या आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, काफी तफसील से जवाब दिया है शेख ने। जी शेख, शुक्रान, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फिकुम। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, आबिद अली, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
جی شیخ، اگر فوتشدہ سے اپنے قرض کے بارے میں گھر والوں کو بتانا رہ جائے، وہ کسی صورت سے نہیں بتا سکا، تو کیا مطلقاً اس کی روح ہمیشہ مطلب آسمانوں کے بیچ میں لٹکی رہے گی؟ اور اگر اس کا پھر کیا اس کا سولوشن کیا ہے شیخ؟ اس کا سب سے بہترین سولوشن یہ ہے کہ جس آدمی کا قرض ہے وہ آدمی جا کر کے میت کے گھر والوں سے بتا دے، اور ظاہر ہے اس کے پاس کچھ ثبوت اور دلیل بھی ہوگی، وہ بھی دکھا دے کہ فلاں پر میرا قرض تھا، وہ آپ لوگ ان کے طریقہ سے ادا کر دیں، آپ اپنے پاس سے ادا کر دیں۔ تو بھائی جو صاحب حق ہے، جس کا مال ہے، وہ چپی ساتھ کی کیوں بیٹھا رہے؟ وہ جا کے بتا دے سیدھا سیدھا۔ اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے جی کہ یہ قرض ہے، اس کو اگر میں نے معاف نہیں کیا تو مرنے والے کا اس پر محاسبہ ہوگا، تو یا تو میں معاف کر دوں یا تو میں جا کے سیدھا بتا دوں۔ بتا دوں۔ جی شیخ جی، اور مطلب بہت سارے لوگ ایسے بہت دور رہتے ہیں شیخ، مطلب ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ فلاں شخص نہیں رہا، تو میں اس صورت میں جاننا چاہ رہا تھا کہ نہیں دیکھیے بھائی، جس کا جو قرض ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا جی ہے کہ آدمی جس کی وفات ہوئی ہے اس کے پیچھے کیا کوئی ہے کہ نہیں، اس کے گھر والے، خاندان والے، بال بچے کوئی ہے کہ نہیں، تو وہ آدمی ان سے کنٹیکٹ کر کے، اس زمانے میں تو دنیا کے کسی بھی کونے میں کنٹیکٹ کر کے وہ بتا سکتا ہے کہ وہ ان کے اوپر میرا قرض تھا۔ یا تو اگر اس کے دل میں اتنی ہمدردی ہے اور وہ معاف کر دیتا ہے تو معاف کرنے کا اجر تو بہت زیادہ ہے اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو، لیکن اگر اس کو معاف نہیں کرنا ہے تو اسے چپ نہیں رہنا چاہیے، اسے بولنا چاہیے۔ جی شیخ جی، میرا ایک اور سوال تھا کہ جیسے کہ آج کل کچھ لوگ عورتوں کی جنازے کی نماز ایک الگ جگہ اہتمام کرتے ہیں، جیسے مرد لوگ مسجد میں جا کر نماز پڑھ لیے، عورتوں کی جنازے کی نماز ایک جگہ گھر میں ایک امام پڑھاتے ہیں، تو ایسا کرنا شیخ صحیح ہے؟ مطلب عورتیں الگ نماز پڑھتی ہیں الگ سے جنازے نماز کی؟ جنازہ جی پڑھتی جی ہیں۔ جی جی ہاں جی بالکل، دیکھیے عورتیں الگ سے نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت کے اندر ثابت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو ازواج مطہرات نے یہ حکم دیا کہ ان کے جنازے کو مسجد میں لایا جائے تاکہ ہم لوگ ان پر نماز جنازہ پڑھ سکیں۔ تو باقاعدہ ان کے جنازے کو لایا گیا اور ان کے کمروں کے سامنے رکھا گیا، ظاہر ہے ان کا کمرہ اور مسجد سب ملے متصل تھے، تو انہوں نے جنازہ کی نماز پڑھی ازواج مطہرات نے۔ جب یہ معاملہ ہو گیا تو بعض صحابہ کرام نے اعتراض کیا۔ کس بات پہ اعتراض کیا؟ اس بات پہ نہیں کہ عورتوں نے الگ سے نماز جنازہ کیوں پڑھی، اس بات پہ اعتراض کیا کہ مسجد کے اندر جنازہ کیسے لایا گیا، کیوں لایا گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ تم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کتنی جلدی بھول گئے، فلاں شخص پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے نام بتایا، سہیل بن بیضہ غالباً وہ نام ہے، جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ مسجد کے اندر پڑھی تھی، فی جوف المسجد، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، مسجد کے درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی تھی۔ یہاں پر جو چیز غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ صحابہ نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ عورتوں نے الگ سے نماز جنازہ کیوں پڑھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ان کے درمیان معروف تھی کہ یہ مشروع ہے، یہ جائز ہے، یہ مشروع ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا کیونکہ وہ چیز مشہور تھی۔ اعتراض دوسرے مسئلے پر ہوا، اس کا مطلب صحابہ کرام کے درمیان یہ بات معلوم تھی کہ عورتیں الگ سے نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں۔ تو عورتیں اگر نماز جنازہ پڑھنا چاہتی ہیں تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر کہیں پر ایسا انتظام ہے کہ آگے مرد حضرات پڑھ رہے ہیں، پیچھے عورتوں کا پردے کے ساتھ انتظام ہے، عورتیں ان کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں، جیسے کہ حرمین میں ہوتا ہے، جب وہاں جنازے کی نماز ہوتی ہے تو عورتیں اپنی جگہ پر رہتی ہیں اور وہاں سے وہ بھی شامل ہوتی ہیں۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی مرد جا کر کے عورتوں کو الگ سے نماز جنازہ پڑھا دے، امامت مرد کر دے، عورتیں پیچھے ہیں، ظاہر ہے پردہ اس میں ضروری ہے، عورتیں نماز جنازہ اس طرح پڑھ لیں۔ تیسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورتوں کے لیے باقاعدہ کسی سیپریٹ جگہ پر وہ جنازہ لے جا کر کے رکھ دیا جائے
اور عورت ہی کوئی امامت کرائے اور پیچھے نماز پڑھنے والی صرف عورتیں ہیں. جب وہ امامت کرائے گی تو جیسے وہ صف کے درمیان میں کھڑی ہوتی ہے اس طرح سے کھڑے ہو کے امامت کرائے گی. تو یہ تینوں طریقوں سے عورتوں کے لیے جنازہ کی نماز پڑھنا جائز ہے. لیکن یہ جو مستقل جنازہ کی نماز پڑھنے والی بات ہے عورتوں کے سلسلے میں، چونکہ اپنے یہاں یہ چیز مشہور اور رائج نہیں ہے، تو جب اس چیز کو صحیح مسلم کی روایت کے حوالے سے بتایا جاتا ہے تو کئی لوگ جو ہے تعجب اور استغراب کرتے ہیں کہ ایسا کیسے عورتیں الگ سے نماز جنازہ پڑھیں گی. بھائی اگر وہ چیز ہمیں نہیں معلوم ہے تو یہ اس چیز کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارا قصور ہے، نہیں معلوم ہے. تو یہ چیز ثابت ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ جائز ہے، بلکہ جہاں پر اس کا انتظام ہو ایسا کرنا چاہیے. کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، کسی کی وفات ہوئی، گھر میں بہت ساری عورتیں ہیں، خاندان کی عورتیں ہیں، گھر کی عورتیں ہیں، محلے کی عورتیں بھی ہیں، گھر میں باقاعدہ جگہ بھی ہے میت کو تکفین وغیرہ کرنے کے بعد. اگر وہاں پر ایسا انتظام ہے کوئی جگہ تو باقاعدہ اس کو رکھ کر کے عورتیں پڑھ لیں. کتنا 2-4 منٹ لگے گا، عورتوں کو بھی اجر ملے گا، میت کے حق میں وہ دعا کریں گی. اس کے بعد وہاں سے اٹھا کے لے جائیں، پھر مرد حضرات پڑھیں. جی ٹھیک ہے شیخ. جی شیخ، واضح ہے شیخ، واضح. بہت شکریہ، بہت شکریہ عابد بھائی. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلے گیسٹ ہے ڈیویلیونیشنسٹ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، میرا سوال دعا کے تعلق سے ہے کہ جی دعا جو کرنے کا طریقہ ہے کہ پہلے اللہ کی ثنا بیان کی جائے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، پھر اس کے بعد دعا کرے، اور پھر اس پر ختم دعا اسی طریقے سے کرے گی، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم سجدے میں دعا کریں گے تو کیا یہی طریقہ کار رہے گا؟ جی نہیں، سجدے میں یہ چیزیں نہیں ہیں. سجدے دیکھیے، دعا کے جو آداب آپ نے بتائے عام حالات میں ہیں. سجدے میں تو آپ جب سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے کا ذکر پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ. کیا یہ اللہ کی حمد و ثنا نہیں ہے؟ جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں آپ اللہ رب العالمین کی تنزیہ بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے. تو سجدے کے لیے حکم نہیں ہے. کئی سارے ایسے آداب ہیں جو دعا کے جو آپ سجدے میں عمل نہیں کرتے. جیسے دعا کا ایک آدب یہ بھی ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کیا جائے، ایک ادب یہ بھی ہے دعا کا. تو کیا سجدے میں اس کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. تو سجدے کے اندر دعا کا طریقہ یہ ہے کہ جو سجدے کے اذکار ہیں اس سے فارغ ہونے کے بعد آپ دعا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت دعائیں ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. آپ کوئی اور حاجت ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. جی شیخ، جزاک اللہ خیر. اس سے ہی ملتا جلتا یہی سوال ہے کہ دعا جب میں کرتا ہوں پہلے خود کے لیے کروں یا ملا کر، جیسے میں میرے لیے، میرے ماں باپ کے لیے، میری بیوی بچوں کے لیے، بالکل سب کے لیے کریں. سب سے ابدا بنفس کا، یہ تمام چیزوں میں آپ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے آپ کا نفس، سب سے پہلے آپ کا خیر کے کاموں میں سب سے پہلے اپنے آپ کو رکھیں. اپنے لیے دعا کریں، والدین کے لیے کریں، اپنے خاندان والوں کے لیے، اعزاء و اقارب کے لیے، دوست احباب کے لیے، ایون سارے مسلمانوں کے لیے. یہ چیز کئی سارے لوگ مس کر جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی اگر مسلمانوں کے لیے کوئی دعا کرتا ہے تو جتنے لوگوں کو اپنے دعا میں شامل کرتا ہے، ہر مسلمان کے بدلے میں اسے ایک نیکی ملتی ہے. یہ بہت عظیم بات ہے. اگر کوئی آدمی دعا کرے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں کو ہدایت دے، تو پہلا اس کا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ایک اللہ رب العالمین فرشتہ لگا دیتا ہے اس کے ساتھ میں، جو اس کی ہر دعا پر کہتا ہے وہ لگا بالمثل، کہ جو دعا تم دوسروں کے لیے جس بھلائی کی بات کر رہے ہو وہ بھلائی اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دے. ایک فائدہ تو یہ ہے. دوسرا فائدہ کہ ہر مسلمان کے بدلے میں اس کو ایک نیکی مل رہی ہے. تو یہ بہت جو ہے اہم بات ہے کہ اپنی دعا میں تمام لوگوں کو شامل رکھیں. آپ ابتدا اپنے نفس سے کریں، اس کے بعد سارے لوگوں کو شامل کریں اپنی دعا میں. ٹھیک ہے، جی شیخ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. بہت شکریہ بھائی. اور اس کے بعد اگلے گیسٹ سسٹر شیخہ زینب. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. शेख मेरा सवाल ये था कि सफ़र के बारे में. मेरा मैका ना यहाँ से 48 किलोमीटर है और ये 1 घंटा या 45 मिनट्स लग जाता है जाने में. और शौहर जो जी. दुबई में रहते हैं, तो क्या मैं अकेले बच्चों के साथ सफ़र कर सकती हूँ? कितनी दूर है? 48 किलोमीटर. 48 किलोमीटर. मेरे ख्याल से इस ज़माने में 48 किलोमीटर, ख़ास तौर से अगर शहरी इलाकों में, ऐसे इलाकों में जहाँ रोड वगैरह की सुविधा है, वहाँ पे 48 किलोमीटर को सफ़र नहीं कहते हैं आमतौर से लोग. तो वैसे आप किसी देहाती इलाके से है या किसी शहरी इलाके से? मैं माँ का जो है वो डिस्ट्रिक्ट है और मेरा भी जो देहाती नहीं है, टाउन से ही है. नहीं, इंशाल्लाह जो मुझे लगता है वो सफ़र नहीं है. आप जा सकती हैं अपने बच्चों के साथ, वहाँ पे जा सकती हैं. बस शौहर की आप इजाज़त लें कि मुझे जाना है फला जगह, अपने मायके जाना है. शौहर की इजाज़त के बाद आप जा सकती हैं. जी शेख, मेरा अभी मैंने सिस्टर्स से सवाल करते सुना कि जो मगरिब और फजर के बाद 3-3 मरतबा सूरा जो पढ़ना है, कुल के 3 सूरे. तो मैंने हिस्नुल मुस्लिम किताब जो आप ही की IISc मुंबई से यही से मंगाई थी, जो अंसारी के यहाँ. तो इसी में भी लिखा है कि पेज नंबर 70 पर 9 में कि मगरिब और फजर की नमाज के बाद 3-3 मरतबा पढ़ना है. अबू दाऊद, निसानी और तिरमिजी. मैं आज तक यही पढ़ते आई हूँ. तो वो मतलब हदीस के अल्फाज भी लिखे हैं कि नहीं उसमें? मैं देख लेता हूँ. अबू दाऊद है मेरे पास जी, हिस्नुल मुस्लिम जो किताब है. मैंने जो हदीस बताया शेख, वो असल वही हदीस है. उसका तर्जमा करने में लोग डंडी मारते हैं. जी ठीक है सिस्टर, मैं देख लेता हूँ अभी. नहीं, वही है जो मैंने बताया शेख, तफसीलात वही तफसीलात. जी जी जी. हाँ, जो इसके मुसन्निफ सैयद बिन अली बिन राव महतानी और अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद. हाँ हाँ, सैयद बिन कहतानी. जी जी. हाँ, ठीक है सिस्टर. तर्जुमा अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद. जी शेख. जी जी, ठीक ठीक है इंशाल्लाह. जी. मैं इसके बाद बारकल्लाहु फीकुम. इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ. उमामा, आप अपना सवाल करें. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. शेख, ये रमजान के क़ज़ा रोजे जो है हफ्ते के कोई भी दिन रह सकते या फ्राइडे, सैटरडे, संडे या कोई दिन ऐसा नहीं रहना? सैटरडे जो सुनने में आया कि सैटरडे नहीं रहना. नहीं, ये जो सैटरडे और फ्राइडे को रोजे की ममानियत है, ये नफली रोजों की ममानियत है. नफली रोजे बगैर किसी सबब के और तन्हा, या तो सैटरडे या तो फ्राइडे तन्हा, यानी सिर्फ एक दिन का रोजा रखना बगैर किसी सबब के, इसकी ममानियत है. और वो नफली रोजों की बात है. अगर आप रमजान के रोजों की कज़ा कर रहे हैं तो ये नफली रोजा नहीं है. रमजान की कज़ा ये नफली नहीं है, वाजिब है. उसको आप किसी भी दिन रख सकते हैं. जी जज़ाकल्लाह. और एक नमाज के बाद अगर अस्कार से हटके अगर दुआ करना है तो क्या वो बिदअत में आएगा, जैसे रब्बना की दुआएं जो हैं? नहीं, सुन्नत ये है कि आप नमाज के बाद अज़कार पर इत्तिफा कीजिए. दुआ करना है तो सजदे में कीजिए, दुआ करना है तो तशहुद में कीजिए, लेकिन नमाज के बाद आप वो कीजिए जो आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, जो कि अज़कार पढ़ते थे. तो नमाज के बाद अज़कार पर इत्तिफा कीजिए. जज़ाकल्लाह. बारकल्लाहु फीकुम, बहुत शुक्रिया. और इसके बाद मैं अगले गेस्ट मोहम्मद आरिफ को ऐड कर रहा हूँ. अपना सवाल करें जल्दी से. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जी शेख, मेरा सवाल ये है कि जब मस्जिद में जमात हो जाती है तो कुछ लोगों की नमाज छूट जाती है, तो उस वक्त ये देखने को मिलता है कि 2 लोग नमाज अदा कर रहे हैं. जब तीसरा शख्स आता है तो वो क्या करेगा? जैसे हदीस में है कि मर्दों के जो इमाम होते हैं वो सफ के आगे खड़े होते हैं. तो अब ये दो शख्स नमाज पढ़ने, तो तीसरा शख्स आएगा तो वो किस तरीके से, मतलब जो नमाज पढ़ा रहे हैं उनको आगे करेगा? ये क्या करेगा? या फिर कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होता है कि
جیسے تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ، تو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو تشہد میں بیٹھوں گا، تو اس سچویشن میں کیا کرنا ہے؟ دیکھیے اگر وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں تب تو آسان ہے، اگر یا تو آپ امام کو اشارہ کر کے آگے کر دیں، یا تو جو مقتدی ہے اس کو اشارہ کر کے پیچھے لے لیں، جہاں پہ جیسی سچویشن ہے. مان لیجیے امام کے آگے دیوار ہے تو اس کو تو آگے نہیں کر سکتے، وہاں پہ تو ایک ہی راستہ ہے آپ کے پاس، لیکن اگر گنجائش ہے تو دونوں میں سے کسی پر عمل کر سکتے ہیں. اگر تشہد میں بیٹھے ہیں تو آپ یا تو تھوڑا سا انتظار کر سکتے ہیں تاکہ وہ جب کھڑے ہوں تو آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور اگر مان لیجیے آخری تشہد میں بیٹھے ہیں تو آپ دوسری جانب بیٹھ جائیے. امام بائیں طرف ہے، مقتدی دائیں طرف ہے، آپ امام کے جانب میں جا کر کے بیٹھ جائیں، کیونکہ اب وہ ان کی نماز ختم ہونے والی ہے، وہ کھڑے نہیں ہوں گے، تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں. اور شیخ ایک سوال یہ بھی تھا کہ اکثر دیکھتے ہیں مسجدوں میں کہ جب اقامت ہو رہی ہوتی ہے، لوگ نماز کے لیے کھڑے رہتے ہیں، تو بہت سارے لوگ جو ہے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں، سمجھے، ناف کے آس پاس جو ہے ایسے ہی دونوں ہاتھ جو ہے باندھ کے کھڑے رہتے ہیں. تو میں بھی نماز کی مطلب کتابیں وغیرہ پڑھتا ہوں تو اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی ہیں، لیکن ہر مسجد میں دیکھتا ہوں کہ اکثر بہت سارے لوگ جو ہے یہ عمل کرتے ہیں. تو یہ کیسا ہے شیخ، یہ اقامت کے دوران ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنا ہے؟ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. جیسے دیکھیے اس وقت میں بیٹھا ہوں، کئی دفعہ ایسے بیٹھتا ہوں، میں ہاتھ باندھے ہوئے ہوں، لیکن کیا میں یہ جو ہاتھ ایسے باندھے ہوئے ہوں، کیا میں اس لیے باندھے ہوئے ہوں کہ میں اس کو سنت سمجھ رہا ہوں کہ ایسے اس وقت میں اسٹریم میں ایسے بیٹھوں گا تو سنت ہے؟ اگر میں یہ سمجھ کے ایسے باندھے ہوئے ہوں تو پھر یہ بدعت ہے، غلط ہے. لیکن میری عادت ہے، میں ایسے اپنی عادت کے تحت، یا مجھے کمفرٹ ایسے فیل ہو رہا ہے، تو کوئی دقت نہیں ہے، آپ کی مرضی، آپ ہاتھ چھوڑ کے رکھ رہے ہیں یا باندھ کے رکھ رہے ہیں، کیسے کھڑے ہیں آپ کی مرضی. لیکن اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایسے باندھنا ہی سنت ہے، یہ عبادت کا حصہ ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے، تو پھر یہ بدعت ہے. یہی حال نماز کا بھی ہے. نماز میں کئی دفعہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اقامت ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ ایسا نہیں کہ جان بوجھ کر کے نہیں میں ہاتھ باندھ لوں اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں گا، تو یہ چونکہ نماز میں اب داخل ہونے والا ہوں اور یہ طریقہ ہے، داخل ہونے سے پہلے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، نبی کی سنت ہے یا صحابہ سے ثابت ہے یا یہ نماز کا حصہ ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو بدعت ہے. لیکن اگر آپ ایسے ہی کھڑے ہیں، آپ کو ایسے کمفرٹ فیل ہوا، آپ نے ہاتھ باندھ لیا، اس کو وہ نماز کا نہ تو حصہ سمجھ کے نہ اس کو شریعت سمجھ کے، تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے. اچھا، اس کے تعلق سے اگر مطلب امام جو ہے مطلب مقتدی کو یہ کہے کہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے، آپ اس طرح ہاتھ باندھے مت کھڑے رہیے، تو پھر ان کا منع کرنا کیسا ہے؟ بھائی وہ ہاتھ باندھنا عبادت نہیں ہے، میں آج یہی تو بتا رہا ہوں. اگر کہیں پر ایسا رواج ہو گیا ہے کہ لوگ اس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، تب تو ضروری ہے کہ امام ٹوکے اس پہ، اگر کوئی عبادت سمجھ کے کر رہا ہے. لیکن اگر وہ عبادت سمجھ کے نہیں، ایسے کھڑا ہوا ہے، وہ ایسے ہی کھڑا ہوا ہے، ہاتھ باندھ لیا، تو اس کی دلیل مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ دلیل عبادت کی مانگی جاتی ہے. اگر اس کی عادت ہے، عادتاً اس نے ہاتھ کو ہاتھ کے اوپر رکھ لیا، تو اس سے دلیل مانگی ہی نہیں جائے گی. لیکن کہیں پر ایسا بن گیا ہے ماحول کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت ہے، اسی طرح بات کے کھڑا ہونا ہے، تب وہاں پہ دلیل مانگیں گے کہ بھائی کیا دلیل ہے اس کی. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ عارف بھائی، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ شیخ وقت دینے کے لیے. وقت ہمارا ختم ہوا تو اسٹریم کو بھی یہیں پر آج ہم لوگ ختم کرتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ کل کی اسٹریم میں ملاقات ہوگی شیخ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا آج کی اسٹریم سے. انشاءاللہ کل ہم لوگ دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ لوگ ضرور آئیے گا، تشریف لائیے گا، اپنے سوالات لے کر کے آئیے گا انشاءاللہ. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.